बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो बीमार थे MNA शेर अफजल मरवत, जो काफ़ी अरसे से बीमार थे, जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ एहतजाज हुए, मगर उन एहतजाज में वो गैर हाज़िर रहे और लोगों में ज़्यादातर अफवाहें फैल गई थी कि इन्होंने जो है वो छुप गए हैं, रुपोश हो गए हैं और एक साइड पे हो गए हैं और अपने आप को बीमार कर दिया है। तो वाकई में जब हमने उसकी वीडियो चलाई थी उस टाइम पे वो काफ़ी बीमार थे और उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो यार वो काफ़ी उनको हेपेटाइटिस के टेस्ट उन्होंने कराए थे, उनको जिगर लीवर का इशू आ रहा था, यरकान बीच में उनको हो गया था, मलेरिया था उनका, तो काफ़ी अर्सा उन्होंने बेड पे गुजारा। आज हमने कल हमने उसको दोबारा देखा कि उनके जो वकील थे उनके करीब और मेरे ख्याल में किसी अदालत में थे और वहाँ पे एक सहाफ़ियों ने उनसे पूछा तो वो बाकायदा तौर पे जो अपने अज़ाइम शो कर रहे थे कि मैं बहुत जल्द जो है वो एक तहरीक निकाल दूंगा, डी चौक को जो है वहाँ पे मैं बहुत जल्द ऐलान मेरा मुतवक्के है और इस बार अगर मेरे पास 2 लाख लोग डी चौक में जमा हुए तो मैं इमरान खान को जो है वो वापस लेके आएगा। अपना मीरपुर खास हैदराबाद कोई एक जलसा ना हमने मुलतवी किया, न कोई कन्वेंशन मुलतवी की, धमकियां आई, गोलियां चली, लेकिन हमने जो लोगों को टाइम तारीख मेन्यू बताया था उस पे हम गामजान रहे। मामला तब से खराब हुआ जब मार्च से इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी होना शुरू हुआ। जलसा एक हो और उसी पे अमल दरामद हो। इंशाल्लाह अगर मैं आइंदा, ये तो नहीं है कि पार्टी नहीं रही है, डी चौक का एहतजाज भी आएगा और ऐसे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे कि फिर गोलियां भी उनको नहीं उठा सकेंगी। अच्छा शेर अफजल साहब, आपने कहा कि खान को आपने सजेशन दी कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाए, तो उनका फिर आगे से जवाब क्या था? खान ने एग्री किया था, लेकिन बाद में शायद ये फैसला हुआ कि वो एक्चुअली खान साहब ने एक फिक्र कहा था, वो मैं आपको खान ने कहा कि क़यादत ये कहती है कि क्रेडिट फिर तुम लेने की कोशिश करते हो, क्रेडिट ले जाते हो। तो मैंने खान साहब को कहा था, मैंने कहा कि क्रेडिट सबके लिए मौजूद है। जिस वक्त क्रेडिट मुझे मिला था उस वक्त अकेला घोड़ा ही मैं दौड़ा रहा था, कोई था ही नहीं क्रेडिट लेने के लिए, तो लिहाजा क्रेडिट बेशक तमाम ले लें। शायद खान साहब के जहन में ये बात बिठाई गई थी कि मैं क्रेडिट के चक्कर में हूँ, जबकि मैं कभी क्रेडिट, हम तरूल अफला के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपनी नस्ल के लिए, जो हमारे बच्चे, वो एक ऐसा पाकिस्तान देखे ना जहाँ ये वहशी दरिंदों की तरह लोग जो हैं आपके घर में घुस के आपको उठाए, रास्ते पे रोक के उठाए, मारे। उस दिन आपने देखा ना पार्लियामान के सामने ये बदबख्त इस्लामाबाद की पुलिस ने, कोई पर्चा नहीं था, कोई रिमांड नहीं था, कैमरे के आगे बेशर्मी किया थे और जनाब मुझे धक्के देते हुए ले गए। नहीं, ये किस तरह की महजब माशरों में होता है। और केस की जब दलाइल हाई कोर्ट में आए तो फिर हंसा हंसी। हाँ जी, यानी जरूरत है एक ऐसे एहतजाज की कि इस निजाम का दड़न तख्ता कर दे। शुक्रिया। मतलब उनके अज़ाइम जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं कि मैं जो है प्रोटेस्ट के लिए ख़ुद प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ ताकि तहरीक इंसाफ के लोग निकल आएँ, और लोग निकल आते हैं, 2 लाख लोग, 1.5 लाख लोग निकल आते हैं तो मैं इमरान खान को निकाल के ही वापस आऊँगा, वरना हम जो है वापस नहीं आएंगे। तो इस टाइम पे हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर को भी हमने देख लिया है, उमर अयूब को भी हमने देख लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान के बाद किसी ने जो पॉपुलरिटी अगर किसी लीडर को मिली है तो हमने देखा है कि शॉर्ट वक्त में मुराद सईद के बाद और 2-3-4 अली अमीन गंडापुर के बाद शेर अफजल मरवत को जो अवामी मकबूलियत तहरीक इंसाफ में मिली है वो किसी और जमात में नहीं मिली इतनी जल्दी लीडर को, और ना ही तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा लीडर था कि इतने महदूद वक्त में वो काफ़ी आगे चला गया है। जो पब्लिक में उनकी पजीराई हो रही है शेर अफजल मरवत की, एक तो लोग उसका स्टाइल पसंद कर लेते हैं और वो टिकटॉकर टाइप है तो लोग काफ़ी तादाद में उनके लिए निकल आते हैं। इस टाइम पे तहरीक इंसाफ को ज़रूरत भी एक ऐसे लीडर की है कि वो प्रोटेस्ट की कॉल ले सकें या प्रोटेस्ट में लोगों को निकाल सकें। शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ हमने देखा था कि इनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा कैंपेन चली, जब जलसे जुलूस में इनको लोग पसंद कर रहे थे और सारे मुल्क में शेर अफजल मरवत वाहिद लीडर थे जो दफ़े 144 की परवाह किए बग़ैर
آسانی سے جلسہ کر لیتے تھے اور ہزاروں افراد جو ہے وہ اس کو آسانی سے نکال پاتے تھے. تو یہ بھی تحریک انصاف کے چند لیڈروں سے اور عہدیداروں سے جو ہے برداشت نہ ہوا اور اس نے عمران خان کو کمپلینٹ کر دی. ان کو پارٹی سے بھی نکالا گیا. بعد ازاں بیرسٹر گوہر نے اور تھوڑی بہت ایک آدھ ممبر نے آگے جا کے بات کی, وزیر اعلیٰ صاحب نے, علی امین گنڈاپور نے یہ بات کی, تو تب جا کے بات بنی اور شیر افضل مروت کو پارٹی میں دوبارہ لے لیا گیا. عمران خان تو پارٹی میں جتنے بھی عہدیدار ہیں انہی کی سنیں گے. جب آپ ان سے ملاقات کریں گے ان کے کان میں آپ بولیں گے. اب شیر افضل مروت نے بھی اپنے ویڈیو جو یہ پیغام ہے اس میں بھی کہا ہے کہ عمران خان کے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اپنی پاپولیرٹی اور اپنی پذیرائی کے لیے کر رہا ہے, اپنی جو ہے وہ پروموشن کر رہا ہے, اور یہ خان کو جو ہے وہ کان میں یہ بتایا گیا تھا اس لیے خان میرے خلاف ہو گئے تھے. اور میں اپنی پاپولیرٹی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں عمران خان کے لیے کر رہا ہوں. اگر مجھے یہ دوبارہ یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں جو ہے وہ نکل کے کروں گا. اور میں نے کہا بھی تھا کہ ایک مظاہروں کے لیے, احتجاج کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ اگر تحریک انصاف میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب سے کم از کم شیر افضل مروت جو ہے وہ لاکھ درجے بہتر ہے. یہ ایک پروٹیسٹ تو نکال سکتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا تو کر سکتے ہیں, ایک بات کو کر سکتے ہیں. تھوڑا ٹیڑھا ہے, اس پہ شک پہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے اور ایجنسیاں سے استعمال کر رہی ہیں, یہ الزامات بھی ان پہ لگے تھے. مگر جو ابھی تک حقائق سامنے آئے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ عوام کو نکال پا رہا ہے, اور جو جلسے کر رہا ہے اس میں بڑا کلیئر سٹانس لیتا ہے, بڑا اس کا جو طریقے سے بڑے نعرے لگاتے ہیں یا عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں اور سرکار پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں. تو اس میں ایسا کوئی نہیں لگ رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس ٹائم پہ اگر ضرورت عمران خان کو ہے تو احتجاجی مظاہروں کے لیے وہ شیر افضل مروت جیسے لیڈروں کو آگے کریں گے تبھی کام بنے گا. آپ شبلی فراز سے, عمر ایوب سے, بیرسٹر گوہر سے, ان لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہو؟ ان کے کہنے پہ عوام نکلے گی؟ نہ تو ان کے کہنے پہ عوام نکلتی ہے. اگر عوام نکلتی ہے تو وہ عمران خان کے لیے نکلتی ہے. مگر ساتھ ایک لیڈر باہر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں, اور وہ ٹرسٹ جو عوام میں پذیرائی ملی ہے شیر افضل مروت کو, تو شیر افضل مروت کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ماحول کو گرم کر دیتا ہے. تو کم از کم لوگوں کو نکال کے لے آتے ہیں تو ماحول گرم رہتا ہے, اور تحریک انصاف اس سے زندہ ہو رہی ہے. کیونکہ تحریک انصاف پہ برا وقت ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ بڑا اجتماع نہیں کر پا رہی, اور سیدھے 144 دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے, ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, راتوں رات ان پہ چھاپے پڑ دیے جاتے ہیں. مگر شیر افضل مروت جو ہے وہ ان چھاپوں کے بغیر بھی نکل آتے ہیں, موٹر سائیکل پہ, تھانگے میں, پیدل نکل آتے ہیں اور لوگوں کو نکال پاتے ہیں, اور لوگ ان کی طرف چلے دوڑے آتے ہیں. تو اس ٹائم پہ اگر شیر افضل مروت اگر پارٹی میں اس کا قد بہت بھی بڑا ہو جائے تو عمران خان سے تو بڑا نہیں ہوتا نا. یہ جو چھوٹے بونے لیڈر ہیں, گوہر ایوب ہو گیا ہے, شبلی فراز ہو گیا ہے, عمر ایوب ہو گیا ہے, ان سے اگر آپ کمپیئر کریں تو شیر افضل کا قد جو ہے وہ عوام میں کافی بڑھ رہا ہے. عوامی مقبولیت کے باعث لوگ ان کی جلسوں میں نکل رہے ہیں. ٹک ٹاکر ہے, ٹک ٹاکر کو لوگ پسند کرتے ہیں. یہ ٹک ٹاکر جو ہے 50-60 ہزار بندوں کو, 15-20 ہزار بندوں کو نکال پاتا ہے. تو ایسا ہی لیڈر فی الحال تحریک انصاف کو چاہیے, اور تحریک انصاف کے پاس, تحریک انصاف کے زیادہ تر لیڈر جو ہیں وہ ان سے جیلس تھے, کیونکہ جلسے میں لوگوں کو نکال پا رہا تھا. اور یہی جیلسی جو ہے وہ شیر افضل مروت کے خلاف جو ہے عمران خان کے کان بھرے گئے, اور ان کو پیچھے کیا گیا. کوشش کی گئی کہ ان سے جو ہے میں نے کی سیٹ بھی واپس لے لی جائے ان سے, پارٹی سے. مگر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے پارٹی سے اس ٹائم پہ نکال, جب ان کو نکالا گیا تھا تو مروت نے کہہ دیا تھا, شیر افضل مروت نے, کہ مجھے پارٹی سے نکالیں, عمران خان کی سیٹ ہے, عوام کی امانت ہے, میں اس کو واپس کر دوں گا. پھر دوبارہ عمران خان نے جب اس کو پارٹی میں لے لیا, آپ نے اس کو پارٹی میں لے لیا, تو یہ بندے نکال سکتا ہے. آپ شبلی فراز کو بولیں گے بندے نکال لو تو وہ خود نہیں پہنچتا, خود بھاگا ہوتا ہے. ہم نے اسلام آباد کا پروٹیسٹ دیکھا ہے, اگر شیر افضل مروت اس میں ہوتا تو وہ لیڈ کرتا, کیونکہ علی امین گنڈاپور بھی واپس ہی بھاگ کے آ گئے, یا کوئی طریقہ اس نے نکال دیا کسی طریقے سے, جو وہ کہانی بتا رہے ہیں کہ میں نکل آیا تھا, اور جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو, مگر زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو پھر پختونخوا میں چھوڑ دیا گیا تھا. مگر جو انہوں نے اپنا قصہ اسمبلی فلور پہ کیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, تو اس کے بعد بس علی امین گنڈاپور ہی ٹھیک بول رہے ہیں. مگر علی امین گنڈاپور لوگ اس کے پیچھے دوڑے چلے نکل آتے ہیں. اسی طرح پارٹی میں اگر کوئی دوسرا شخص ہے, مراد سعید تو ویسے بھی انڈر گراؤنڈ ہے, تو ایک یہ شیر افضل مروت ہے اور علی امین گنڈاپور ہے. دوسرا ان کے پاس کوئی ایسا کراؤڈ پولر ہے نہیں
جو کراؤڈ کو نکال سکے, عوام کو سامنے لا سکے. تو پارٹی میں اختلافات کو آپ اس ٹائم پہ سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ کے لیے جو ہے شیر افضل مروت کام جو ہے وہ 100% کر رہا ہے. وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو لوگ نکل آتے ہیں. بڑی بات لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے. وہ اس ٹائم پہ نہ شبلی فراز کر سکتا ہے, نہ گوہر ایوب کر سکتا ہے, نہ عمر ایوب کر سکتا ہے, نہ اپنا علی گوہر کر سکتا ہے. تو یہ جو سیاستدان ہے ان کے پیچھے عوام نہیں نکل رہی. اور جو عوامی لیڈر ہے اس ٹائم پہ لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, بس لوگوں کو پسند آ گیا. اس کا جو سٹائل ہے, اس کا جو مزاج ہے, اس کا جو بولنے کا سٹائل ہے, وہ عوام کو بھاگے ہے اور عوام اس کے پیچھے نکل رہی ہے. اب جب نکل رہی ہے تو فائدہ اٹھاؤ اس سے جیلسی کرنا اور عمران خان کے کان بھرنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آگے جا کے میرے خیال میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو شیر افضل مروت نے کہہ بھی دی ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹی بنائی جا رہی تھی, مگر اس کمیٹی میں شیر افضل احتجاجی کمیٹی میں اگر شیر افضل مروت کو لیڈ کا رول دیا جائے تو یہ کافی لوگوں کو نکال سکتا ہے اور یہ پراپر طریقے سے احتجاج بھی کر سکتا ہے. اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا, یہ آپ کی ویڈیو بھی ہم نے اوپر کلپ میں چلائی ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس میں ڈیٹیل سے وہ بتا رہے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہم ایک احتجاج ایسا لانچ کریں جس کو ہم منطقی انجام تک پہنچا دیں. نہ میرا کوئی کاروبار ہے, نہ میرے کوئی سٹیکس ہیں کہ میں جو ہے کسی وجہ سے مجبور ہو جاؤں. جس دن پارٹی فیصلہ کرے اور احتجاج سونپے, پوری قوم سے وعدہ ہے اس ملک میں اب عزت و ناموس کے ساتھ جینے کے لیے اب ضرورت بھی یہی ہے کہ پاکستانی اس کا ادراک کر لیں. ہم پریکٹیکلی وحشت کی طرف گامزن ہیں. کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ حساب ہو. اور جس دن 2 لاکھ پاکستانی بھی ڈی چوک پہ میرے ساتھ بیٹھ گئے نا, اس دن آپ سمجھ لیں پاکستانیوں یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اداروں کے ساتھ, آئین قانون کے ساتھ, اس سے بڑا ظلم کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے پاکستان. پارٹی آپ کو فری ایڈ دے گی؟ مجھے ورکر کو کبھی میں انشاءاللہ ان کے توقعات پہ ہمیشہ میری کوشش ہوگی. اور جس دن ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے پھر یا تو رہیں گی نہیں, اور اگر رہیں گے تو پھر تب تک اٹھیں گی نہیں جب تک اپنے مقاصد مطالبات. اور میں فی الوقت سمجھتا ہوں کہ ایک واحد مطالبہ ہونا چاہیے, فری خان نہ ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لاکھوں لوگ آئے اور ڈی چوک پہ بیٹھے. جس دن یہ فیصلہ ہوا, مجھے ذمہ داری تفویض کی گئی, انشاءاللہ یا خان کو لے کر جائیں گے یا پھر بے شک ہی ہمارے جنازے پہ. خان سے آپ یہ ذمہ داری مانگیں گے؟ میں نے خان کو تو کہا تھا, اور میں نے خان کو یہ مشورہ کیا تھا کہ احتجاج کمیٹی بنا دے. اور میں نے یہ ابھی کچھ ہی دنوں قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ انہی لوگوں کو تفویض ہونی چاہیے. 9 مئی کے بعد کتنے احتجاج ہم نے پورے ملک کے کل عرض میں کیے, اور کون احتجاج کر سکتے ہیں, کیا اس کا پیرافرنیلیا ہے, کیا اس کے پٹ فالز ہیں, کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں, کون کر سکتے ہیں, لاجسٹک کا. تو وہ سب چیزوں کا ادراک ہے, اور ہم نے بڑی کامیابی سے چلایا تھا. اور ہم کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں,